शब थी यही शब, शब आशूर। इमाम ने मोहलत मांगी थी इबादत के लिए। मेरे अजीज, मेरे भाई, तू मेले में मत जाना, लड़कियों को धक्का मत देना। फातिमा बिन्ते मोहम्मद हूँ और ये करबला की जमीन है। सुबह मेरा बेटा हुसैन जब अपनी सवारी से गिरेगा तो यहीं पे गिरेगा, तो मेरा लाडला जमीन पे आएगा। तो मैं सोचती हूँ कि कहीं उसको कंकर न चुप। असर की नमाज हो चुकी थी, मगरिब का वक्त थोड़ा सा करीब आ गया था, सूरज गुरूब होने के करीब था। इमाम अली मकाम उस वक्त में जब वो चितकबरा कुत्ता आ गया, उधर फौजें दुरुस्त होने लगी, तो ये अपनी तलवार को ऐसे टेक कर उस पर यूं जो है, ऐसे होता है ना, तलवार को यूं टेक करके ऐसे आपने चेहरा रख दिया। जब चेहरा रखा, आपकी आंख लग गई। आंख लगी तो उधर से फिर हंगामे की आवाज आई। सैयदा ज़ैनब ने इमाम को जगाया, आंख खुली, कहा कि क्या हुआ? उधर से फौज आ रही है। फरमाया कि नाना को ख्वाब में देख रहा था, तुमने जगा दी। नाना को ख्वाब में मैंने नाना को देखा कि ऊंचाई पर है और कहते हैं, हुसैन मैं इंतजार में हूं, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ हमारे पास। बस इतना सुनना था। बहन रोने का, बहन सब्र करो, तुम्हें बहुत सब्र करना है, सब्र करो। फिर उसके बाद इमाम ने हज़रत अब्बास से कहा, अब्बास जाओ उनसे कहो कि देखो अब शाम हो गई है, जंग नहीं करना, सुबह आशूरा है, रात भर हमें मोहलत दो। आशूरा की शब है, शब जुमा, बहुत मुबारक शब है, हम इबादत करेंगे। हमें पता ही हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात है, इसके बाद फिर कोई रात हम नहीं देखेंगे, हमें इबादत करने दो, मोहलत दो। अब्बास गए, शिमर ने कहा नहीं, कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, जंग तो अभी होगी। तो उन्हीं के लश्कर में कुछ लोग थे, कहा अगर दैलम के काफिर भी तुमसे शाम के वक्त तो मोहलत मांगते तो तुम उनको भी जो है वो मौका देते, और शाम के वक्त तो कौन सी जंगें होती है, रात भर की बात हो रही है, दे दो मोहलत। बस फिर ये हुआ कि उसने कहा ठीक है जाओ, रात की मोहलत देते हैं। इमाम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। मगरिब की नमाज पढ़ाने के बाद सबको लेकर इमाम बैठ गए। बैठने के बाद इमाम ने कहा कि मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ, शुक्र करता हूँ कि उसने हमें अपने नबी की आल में पैदा किया। बेशुमार दुरूद हो हमारे नाना जो आखिरी नबी हैं, और हमारी अम्मी नबी की बेटी, हमारे अब्बा नबी के दामाद, नबी के चचाजाद, हमारे लिए अल्लाह ने कुरान में आयत तत्हीर नाजिल फरमाई। ये सब कहने के बाद इमाम कहते मुझे पता है कि अल्लाह ने मुझे वो वफ़ादार दिए हैं जो वफ़ादार इंसान को जल्दी से नहीं मिलते। लेकिन सुनो सुनो, कल सुबह जंग होगी और वो लोग मुझे शहीद कर देंगे। जिसकी खबर अल्लाह के रसूल ने मेरे नाना ने दी थी वो खबर पूरी होकर के रहेगी, लेकिन मुझे पता है वो सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। तुम लोग एक एक करके चले जाओ, तुम चले जाओगे, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। देखो तुम्हारे जानवर खड़े हैं, तुम्हारी सवारियां खड़ी है, चुपके से तुम निकल जाओ कि मैं तुम्हारी कोई शिकायत अल्लाह रसूल की बारगाह में नहीं करूंगा। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, बड़ी वफा की, तुमने बड़ी मोहब्बत दी, और ये भी मत सोचना कि तुम्हें मुझे छोड़ के जाओगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं वादा करता हूँ, मैं खुद भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ, जन्नत में ले जाऊंगा, लेकिन तुम चले जाओ। हाय हाय, हर इंसान ने कहा था मेरे पास आके मेरी मदद करो तो जन्नत मिलेगी। हुसैन कहते हैं मेरे पास से चले जाओ तो जन्नत दिला दूंगा। कैसा सखी हुसैन है, कैसा सखी हुसैन है। कहता है चले जाओ तो भी जन्नत दिला दूंगा, मैं तुम्हारी वफा पर गवाह हूँ, मैं तुम्हारी वफा पे गवाह हूँ। चले जाओ, तुमने मेरे साथ बड़ी वफा की, बड़ी जफाएं सही, तुमने बड़ी मुसीबतें उठाई, चले जाओ। और ये कहकर इमाम ने कहा देखो अगर मेरे सामने उठकर जाने में तुम्हें शर्म आती है तो मैं चिराग बुझा देता हूँ, तुम चले जाओगे, मुझे गोया के पता नहीं चलेगा। इमाम ने ये कह के चिराग खैमे का बुझा दिया और कहा एक एक आदमी मेरे एक एक अहले बैत का हाथ पकड़ ले और मेरे ख़ानदान के लोगों को भी ले जाओ, उन्हें तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है तो हुसैन से, वो तुम मेरे बाद तुम्हारा वो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ के करीब के देहातों में चले जाओ। जैसे चिराग बुझा, इमाम बैठ गए। किसी के जाने की कदम की आहट तो सुनाई नहीं दी, अलबत्ता पूरा खैमा सिसकियां ले ले करके रो रहा था। सब रो रहे थे। बहुत देर के बाद जब सिसकियों की आवाज बुलंद हो गई खैमे के अंदर, इमाम जान रहे थे। इमाम ने चिराग जलाया। जब चिराग जलाया तो फिर किसी कहने वाले ने कहा हुसैन हम तुम्हें छोड़कर चले जाएं, छोड़कर चले जाएं। बीबी ज़हरा को मुंह क्या दिखाएं।
زہرا کو منہ کیا دکھائیں؟ اور پھر آپ کے ساتھ مر جانا آپ کے بعد زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ ہم اس زندگی پہ لعنت کرتے ہیں جو آپ کو چھوڑ کر ہو، ہم نہیں جائیں گے۔ اور یاد رکھنا حسین، تم جانے کی بات کرتے ہو، جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم آپ پر غبارے کربلا بھی نہیں آنے دیں گے، آپ کی اولاد پر غبارے کربلا بھی نہیں آنے دیں گے۔ آپ بھوکے ہم بھوکے رہیں گے، آپ پیاسے پیاسے رہیں گے، آپ شہید ہوں گے ہم آپ سے پہلے شہید ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہمیں پہنچا ہے کہ کربلا میں میرا حسین اکیلا ہوگا، جو اس کا ساتھ دے گا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ حضور نے ساتھ دینے کا حکم دیا، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ قربان، اس وقت تک سوتیلے بھائی کا تصور یہ تھا کہ سوتیلا بھائی اس کو کہتے ہیں جو سگے بھائی کے ہاتھ سے پانی چھینتا ہے، زمین پہ ڈالتا ہے، روٹی چھینتا ہے، کتے کے آگے ڈالتا ہے، اور سوتیلے بھائی کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن کربلا میں حسین کا سوتیلا بھائی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، جس کو دنیا غازی عباس کہتی ہے، جسے دنیا قمر بنی ہاشم کہتی ہے، عباس کہتے ہیں آقا حسین، آپ کہتے ہیں چھوڑ کے چلے جائے، واللہ تاللہ باللہ ہماری ماں نے ہمیں دودھ صرف اسی لیے پلایا تھا کہ فاطمہ کا بیٹا کربلا میں آئے گا تو اس سے پہلے ہم اپنی جان آفری کے حوالے کر دیں گے۔ میری ماں ام بنین نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا، عباس دنیا میں مائیں بیٹوں کو دودھ اس لیے پلاتی ہے کہ وہ ماں کو کام آئے، لیکن تیری ماں ام بنین جو فاطمہ کی کنیز ہے، اس نے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو دودھ اس لیے پلایا ہے تاکہ تم کربلا میں حسین کے کام آؤ۔ فاطمہ کے یہاں مجھے ذلیل مت کرنا، کام آ کر کے مجھے سرخرو کر دینا۔ حضرت عباس، غازی عباس علمدار نے یہ کہا تھا۔ امام نے پھر بہت سی دعائیں دی اور کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، جاؤ سب لوگ اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف ہو جاؤ، رو گڑ گڑاؤ، اللہ کو راضی کرو، تلاوت کرو۔ آج ہی کی شب تھی، یہی شب عاشور۔ امام نے مہلت مانگی تھی عبادت کے لیے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، تو میلے میں مت جانا، لڑکیوں کو دھکا مت دینا۔ میری بہنوں، امام نے مہلت مانگی تھی بات، آج کی رات عبادت میں گزارنا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا تھا یہ بات کہ ہماری قوم کو اسی بہانے ہم مسجد میں لے آئیں، منقبتی محفل کے بہانے، تاکہ وہ کچھ دیر عبادت کر لیں، ہو سکے تو کچھ رکعت پڑھ کے امام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا، کل کا روزہ ضرور رکھنا۔ اب اپنی بات کو اینڈ پہ پہنچاتے ہوئے کر دوں، یہی رات تھی، یہی رات تھی۔ یہ روایت میں اپنے مرشد، اپنے آقا، اپنے مولا، آبرو سلسلہ چشتیہ حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ بابا فرید سلسلہ چشتیہ کا وہ شہباز ہے جس کو شہباز اولیاء غریب نواز نے کہا تھا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10ویں شب میں، شب عاشور میں، ایک نیک عورت نے خواب میں دیکھا انہی دنوں میں کہ ایک میدان ہے اور اس میدان میں ایک خاتون ہے، سر سے لے کر پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی ہے، کنکر اٹھاتی ہے اور اپنے دامن میں ڈالتی ہے اور روتی جاتی ہے اور آنسو پوچھتی جاتی ہے۔ کنکر اٹھاتی ہے، دامن میں ڈالتی، روتی جاتی ہے، آنسو پوچھتی جاتی ہے، اور اپنی آستین سے اس میدان کو وہ صاف کرتی جاتی ہے، اپنی آستین سے اس میدان کو صاف اور کنکر اٹھاتی جاتی ہے۔ اس نے ایک بی بی نے کہا، بی بی آپ کون ہو؟ میدان سے کنکری کیوں اٹھا رہی ہو اور اپنی آستین سے یہ جگہ کیوں صاف کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اور یہ کربلا کی زمین ہے۔ صبح میرا بیٹا حسین جب اپنی سواری سے گرے گا تو یہیں پہ گرے گا، تو میرا لاڈلا زمین پہ آئے گا، تو میں سوچتی ہوں کہ کہیں اس کو کنکر نہ چپ، میرے حسین کو کنکر یہ نہ چپ جائے، یہ ریت کے ذرے میرے بیٹے کے بدن میں پیوست نہ ہو جائے، تو وہ کل گرے گا۔ میں آج ہی یہاں سے کنکر ہٹانے کے لیے آ گئی ہوں۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر کا فرمان ہے۔ یہ ہوا ہے کربلا میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو امام پاک اور ان کے رفقا سب عبادت میں مصروف ہو گئے، اور یزیدی لشکر کے جو بدبخت تھے، ظاہر سی بات ہے
ان کی رگوں کے اندر پاپ، گناہ اور عیاشی بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی دھن شروع کر دی۔ ان میں بہت سارے لوگ شراب پینے لگ گئے، اس لیے کہ ان کا امیر شراب پیتا تھا اور وہ شراب کو رواج دینا چاہتا تھا۔ بہت سے اس میں شراب میں مست ہو گئے اور ان کی اپنی ایک الگ دنیا میں، گویا کہ انہوں نے اس شب عاشور کو عیاشی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔ ادھر صبح کا اجالا نمودار ہوا، یعنی صبح صادق جیسے ہوئی۔ امام نے تیمم فرمایا، اس لیے کہ 3 دن اور 3 راتیں مکمل ہو چکی تھی۔ اب چوتھی صبح ہو رہی تھی کہ نہ گھر کے کسی بچے کو پانی تھا، نہ خواتین کو پانی تھا، نہ کسی جوان کو پانی تھا۔ صرف یہ جو داستان ہم سنتے ہیں اور ہمارا جسم یہاں ہوتا ہے، دل اور دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ آج میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آنے والوں کو آنے دے، جانے والوں کو جانے دے، اور اپنے موبائل وغیرہ سوئچ آف کر دیں، سائلنٹ کر دیں۔ دماغ بھی یہاں ہو آپ کا اور دل بھی ہو، اور ہم سب تصور میں کربلا کی طرف چلیں۔ اگر یہ کوشش کامیاب ہو گئی کہ یہاں سے اٹھ کر ہمارا دل و دماغ کربلا پہنچ گیا، تو سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے کامیابی لکھ دی گئی۔ بہت توجہ سے سنیں، اس لیے کہ میرے عزیز، اصحاب کہف کا ذکر جب لوگوں کی بلائیں ٹال دیتا ہے تو یہ تو اصحاب کہف کے بھی سردار اور وسیلہ ہیں جن کا ذکر ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ امت اس وقت جو مصیبتوں سے دوچار ہے، جو امت کا قتل عام ہے دنیا کے اندر، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی اور آل نبی کا وہ حق ادا نہیں کیا گیا جیسا کہ حق ادا کرنے کا فرض تھا۔ اسی لیے امت کے سر پر جو ہے وہ تلوار خطرات کی لٹک رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تاریخ اور حدیث کے طالب علم کو میں یہ جو ہے وہ مطالعے کا راستہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جب تک اہل بیت کا حق ادا کیا گیا، مجھے کوئی ایک ایسا ملک بتا دو جہاں پر مسلمان کے کندھے پر تلوار لٹک رہی ہو۔ جس دن سے اہل بیت کا گلستان لوٹا گیا ہے، اس دن سے جو تلوار باہر نکلی ہے وہ آج تک کے تلوار اندر ہونے کو تیار نہیں ہے، اور مہدی کے دور تک کے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میں نہیں کہتا۔ آپ مجھے بتائیں صدیق اکبر کے دور میں کون سا خوف و ہراس تھا، فاروق اعظم کے دور میں کون سا خوف و ہراس تھا؟ یہاں تک حالت تھی مسلمان جس زمین پہ چلا جاتا تھا لوگ پلکیں بچھا دیتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس دن تم میری اہل بیت کی حق تلفی کرو گے، تلوار نیام سے باہر آ جائے گی اور پھر قیامت تک کہ وہ اندر نہیں ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس لیے یاد رکھنا، اگر ظلم سے بچنا ہے تو اہل بیت پہ ظلم کرنا بند کر دو، اللہ ظلم سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کا حق ادا کرو، حق کے تعظیم ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آئیے صبح کربل چلتے ہیں۔ صبح صادق آتی ہے، صبح صادق کے وقت اللہ اکبر ذرا تجزیہ کریں، ذہن حاضر رکھیں۔ اگر کوئی 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا کوئی روزہ رکھ لے تو جس وقت افطار کا ٹائم آتا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی تسبیح چھوٹ چھوٹ کر گرتی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی تسبیح چھوٹ چھوٹ کر گرتی ہے، اس لیے کہ 12 گھنٹے سے پانی نہیں پیا ہے، حالانکہ فریج کا ٹھنڈا پانی دسترخوان پہ موجود ہے، مٹکے بھرے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں پانی پیے گا۔ ہائے ہائے، اس وقت لوگ یہ بھی کہتے ہیں مؤذن کہیں اذان دینا بھول تو نہیں گیا، افطار کا اعلان کرنا بھول تو نہیں گیا۔ مگر واہ اہل بیت مصطفیٰ، ساقی کوثر کے نواسے، اللہ اکبر، جن کے نانا کی خیرات، اللہ اکبر، جن کے نانا کی خیرات میں پانی برستا ہے، اناج اگتا ہے، لوگوں کو خیرات ملتی ہے، اللہ اکبر، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سب کچھ ان کے در کی خیرات ہے، ان پہ کھانا پانی بند ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں، اللہ اکبر،
جن کو پانی پینے کے لیے میسر نہ تھا ان کو وضو کے لیے پانی کہاں سے میسر تھا؟ امام نے تیمم کیا، امام کے ساتھیوں نے تیمم کیا، اور اللہ اکبر، اب سب جانتے ہیں کہ زندگی کی آخری نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد اب نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، جن کے گھر میں شریعت مطہرہ نازل ہوئی، جن کے گھر میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، جن کے گھر سے لوگوں کو نماز سکھائی گئی، اللہ اکبر، اب وہ نماز پڑھنے والے ہیں اور زندگی کی آخری نماز پڑھنے والے ہیں۔ میرے امام نے اپنے شہزادے ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ رسول مولا علی اکبر کو حکم دیا، علی اکبر اذان پڑھو، گویا کہ آج کی نماز کیسی خوبصورت نماز ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی آواز خوبصورت ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہے۔ اذان خوبصورت ہے، آواز خوبصورت ہے، لیکن چہرہ خوبصورت تو ضروری نہیں ہے۔ چہرہ خوبصورت ہے، اذان خوبصورت ہے، آواز خوبصورت ہے ضروری نہیں ہے۔ آواز خوبصورت ہے، چہرہ خوبصورت ہے، اذان خوبصورت ہے، تلفظ خوبصورت ہو ضروری نہیں ہے۔ لیکن قربان، وہ اذان کتنی خوبصورت ہوگی جس کو دینے والا ہم شبیہ پیغمبر ہوگا، ہم شبیہ رسول ہوگا۔ اللہ اکبر، آج کربلا کے ذرے ذرے کے اندر ایک گونج ہے کہ اذان کون دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ، وہ علی اکبر جس کو دیکھ کر لوگوں کو رسول اللہ کی یادیں آتی تھی۔ مدینے والے علی اکبر کو لے کر بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے، ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ کیوں؟ لوگ کہتے تھے کہ جب یہ زبان کھولتے ہیں تو مسجد نبوی پہ انبیاء کے سردار کا زبان کھولنا یاد آ جاتا ہے۔ ان کے الفاظ سن کر مصطفیٰ جان رحمت کے الفاظ یاد آ جاتے ہیں، ان کی آواز سن کر مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ یعنی صرف شکل میں ہم شبیہ نہیں تھے، آواز بھی مصطفیٰ جان رحمت کی ہم شبیہ تھی، اور بولنے کا انداز بھی یوں لگتا تھا علی اکبر کے بولنے پر جیسے اللہ اکبر کوئی بہترین معمار کسی ڈورے کے اندر موتی پروتا جا رہا ہے، یا یوں لگتا تھا جیسے کوئی آبشار بڑی خوبصورتی سے گرتا جا رہا ہے، یا یوں لگتا تھا کہ جیسے دو گل آپس میں ٹکرا کر کے ہلکی سی کوئی صدا پیدا کر رہے ہیں۔ اس شان سے علی اکبر کی زبان کھلتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وقت میں گنجائش ہو تو انسان باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، علی اکبر نے اذان پڑھی، اور اذان پڑھنے کے بعد نبیوں کے امام الانبیاء کے جو ہے وہ دوش پر سوار ہونے والا، انبیاء کے امام کے کندھوں پہ سوار ہونے والا راکب دوش پیغمبر نے جو ہے وہ نماز پڑھائی، اور پتہ نہیں انہیں اس نماز میں کتنی لذت آئی ہوگی، کتنی لذت آئی ہوگی۔ اللہ اکبر، جس نے صاحب قرآن سے قرآن سیکھا ہو اس کو نماز پڑھانے اور پڑھنے میں کتنی لذت آئی ہوگی۔ المختصر یہ کہ نماز ہوئی، اور ادھر بدبختوں نے جو ہے وہ جنگ کا بغل بجا دیا، اور اس کے بعد جو ہے جب جنگ کا طبل بجا تو ان لوگوں نے جو ہے امام عالی مقام کی طرف جو ہے وہ اپنے لشکر کو بھیجنے کی کوشش کی۔ ادھر امام نے دیکھا تو امام نے بھی جو ہے اپنے چند نفوذ کو کھڑا کیا اور اپنے لشکر کا علم جو ہے، علم یعنی پرچم جو ہے، وہ مولا عباس کے ہاتھوں میں دیا، اسی لیے ان کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے عباس کے ہاتھوں میں علم ہے، خوبصورت چہرے صفے لگا رہے ہیں۔ اس دور میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ جنگ جو ہے جب شروع ہوتی تھی تو ادھر سے ایک آدمی جاتا تھا اور ادھر سے ایک آدمی آتا تھا، ادھر سے دو جاتے تھے، ادھر سے دو آتے تھے۔ جنگ اس دور میں ایسے ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر ابتدا یوں ہوتی اور بعد میں پھر دونوں لشکر آمنے سامنے ہو جاتے۔ اس دور میں جنگ کا طریقہ یہ تھا۔ امام علی مقام اللہ جدی والی السلام نے جب اپنے رفقا کو کھڑا کیا، اب کھڑا کرنے کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے، امام نے جو ہے وہ میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ 7 صحابہ سے زیادہ لوگ تھے، یعنی صحابہ کی تعداد کم و بیش 7 سے زیادہ تھی، کم سے کم 7 تھی، 7 سے زیادہ تھی۔ یعنی ان کوفیوں نے، یزیدیوں نے صرف امام کو، ان کے گھر والوں کو شہید نہیں کیا بلکہ صحابہ کو بھی شہید کیا۔ جو لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے لیکن صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، یہ مسلم ابن اوسجہ کون ہے؟
یہ صحابی رسول ہے. یہ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے. یہ عبداللہ کلبی کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے. یہ لوگ سب صحابہ ہیں حضور علیہ السلام کے. انہوں نے صحابہ کو بھی شہید کیا ہے. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں اتنے صحابہ تھے وہ کربلا میں کیوں نہیں آئے تھے؟ پہلی بات تو امام نے کسی کو بلایا نہیں تھا، آواز نہیں دی تھی. میں کہہ چکا کہ جس کے نام پر اتنے غلام حاضر ہوتے ہوں 14 صدیوں کے بعد اگر وہ آواز لگاتے تو کتنے آ جاتے. لیکن امام نے بلایا نہیں، لڑنا مقصد نہیں تھا، بس اس کے چہرے کو بے نقاب کرنا مقصد تھا. اور بات یہ ہے، عقیدت نہیں حقیقت کی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر، حسین خود بھی نہیں لڑ رہے تھے. اگر وہ لڑنے پر آ جاتے تو ایک بھی یزیدی بچ کر کے نہیں جاتا. وجہ یہ ہے، یہ صرف جو وہ گلو نہیں ہے، عقیدت صرف نہیں ہے. ایک معین الدین نے جب پورے بھارت کے پرتھوی راج کی فوج کو اپنے قدموں پہ جھکا دیا تو وہ معین الدین نہیں، معین الدین کا دادا تھا. وہ معین الدین کا دادا تھا. وہ چھکے چھڑا دیتا، لیکن امام وہاں لڑنے نہیں گئے تھے. اور وہاں پر امام علی مقام صرف چہرہ بے نقاب کرنا چاہتے تھے، اس میں امام کامیاب ہو گئے. تو اللہ اکبر، امام نے جو ہے اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہو آپ نے خیمے کے ارد گرد خندق کھدوائی اور اس میں آگ لگوا دی. جیسے آگ لگوائی، ایک بدبخت نے کہا کہ حسین تم نے وقت سے پہلے اپنے لیے آگ کا انتظام کر لیا. یعنی وہ بدبخت یہ کہہ رہا تھا کہ تم جنت میں کیسے جاؤ گے، تم لوگوں نے تو جہنم میں جانا ہے. یہ دیکھو نوجوانان جنت کے سردار کو تانا دیا جا رہا ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جس کے لیے کہا گیا، حضور علیہ السلام نے جس کے لیے کہا، ان کو کہا جا رہا وقت سے پہلے اپنے آگ کا انتظام. میرے امام نے کہا اللہ تجھے آگ میں چلائے. بس یہ جملے نکلنا تھے. یعنی امام کی تلوار کا تو کام ہی نہیں تھا، امام کے جملے کام کر سکتے تھے. انہوں نے بتا بھی دیا، کہا کہ تو جلے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ بدبخت جو ہے وہ گھوڑا دوڑا رہا تھا، رقاب میں اس کا پیر جو ہے گھسا اور وہ ہاتھ سے باگ چھوٹی اور گھوڑے نے اس کو ایسا دوڑایا اور اس کا سر کچلا اور پھر لے جا کر اس کو وہی خندق میں جس میں آگ جل رہی تھی ڈال دیا، جل گیا. لوگوں کو بتا دیا گیا تلوار سے ہم نہیں لڑے، ہماری تو زبان ہی کافی. کہہ دیتے نا ہلاک ہو جائیں، واللہ ہلاک ہو جاتے. لیکن پھر لوگ اتنا ہی کہتے کہ امام حسین کی کرامت میں اضافہ ہو گیا. یہ کربلا کب ہوتا؟ شریعت کو تحفظ کب نصیب ہوتا؟ بات تو اصل دین کے تحفظ کی تھی، دین کی حمیت کے تحفظ کی تھی، روح دین کے تحفظ کی تھی. لوگوں کو قیامت تک کے لیے اصلاح عمل اور خطوط عطا کرنے کی تھی. امام عرش مقام نے اس کو جو ہے وہ دعائے ضرر دی، وہ چلا گیا. ایک بدبخت نے امام علی مقام کو کہا حسین تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نواسے رسول ہیں، خاندان رسول سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس بدبخت نے گالی دی. امام نے کہا اللہ اس کو ذلیل کر کے مار، اس نے میرے نسب پہ گالی دیے، اس کو ذلیل کر کے مار. وہ بیت الخلا کرنے کے لیے گیا اور اس کے سطر عورت پر، عورت غلیظہ پر جو ہے وہ بچھو نے ڈنک مارا. اسی گندگی میں وہ ننگا ناچتے پھرتا تھا میدان کربلا میں، اور پھر وہ غلاظت میں لپٹتا تھا اور لوگوں نے اس کو ننگا دیکھا اور ننگے ننگے اس کی موت ہو گئی. اس ذلت سے وہ مرا. امام سب بتا رہے ہیں کہ یہاں تو تلوار کا کام ہی نہیں ہے، یہاں تلوار کا کام ہی نہیں، زبان ہی کام کر سکتی ہے. بہرحال امام علی مقام نے خطبہ دیا اتمام حجت کے لیے اور کہا کہ لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں. کیا نواسے رسولوں نے میں کوئی شک ہے؟ مشرق و مغرب سے لے کر اس وقت تو کیا روئے زمین پر میرے سوا کوئی نواسے رسول ہے؟ بتاؤ. میں خود آیا، تم نے مجھے کتنے خطوط لکھے، وہ فلاں وہ سب موجود تھے، خط لکھنے والے بدبخت سب موجود تھے. وہ فلاں تو نے خط نہیں لکھا تھا، تم نے نہیں لکھا تھا، تم نے نہیں لکھا تھا. نام لے لے کر کے آپ نے فرمایا تمہارے دستخط نہیں تھے، تمہارے دستخط نہیں تھے، سب سے کہا. لیکن امام علی مقام کہہ رہے تھے سنو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرنا ورنہ میرے نانا کی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی. اور پھر سنو میرے بعد تم لڑ پڑو گے آپس میں، تمہارے اندر پھوٹ پڑ جائے گی.
میرے بعد تم بھی قتل کیے جاؤ گے، تم سے راحتیں چھین لی جائے گی، تم سے عشرتیں چھین لی جائے گی۔ بہت کچھ کہا امام نے، لیکن ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا بیعت کرو یا لڑائی کرو۔ اس کے بعد جو ہے یسار اور سالم یہ دونوں جو ہے وہ بدبخت ادھر سے آئے، اور ادھر سے انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے کسی مد مقابل کو بھیجو۔ امام عرش مقام علی جدی علیہ السلام نے ایک تاریخی روایت کے مطابق جو ہے ابھی کسی کو بھیجنا ہی چاہتے تھے کہ حضرت جناب حر نے عمر بن سعد سے کہا ہم ان سے لڑنے والے ہیں۔ اس نے کہا ہاں بالکل لڑیں گے، اور سب سے ہلکی لڑائی کا تصور یہ ہوگا کہ لوگوں کے سر کٹ کٹ کے زمین پہ گریں گے۔ کہا تیری ماں تجھ پہ روئے، تو ابن رسول سے لڑے گا؟ اس نے کہا میں بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن رائے کی حکومت۔ پھر حر نے ان کو چھوڑا المختصر اور ادھر آئے، اور سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والے ایک تاریخی روایت کے مطابق جناب حر ابن یزید ہے۔ حر شہید ہوئے۔ چونکہ حر جب شہید ہوئے تو اس وقت سب لوگ موجود تھے، اور حر کے کچھ قبیلے کے لوگ وہاں آس پاس بستے تھے۔ تو حر کے قبیلے کے لوگ اسی وقت جب حر شہید ہوئے تو جو لوگ تھے چند لوگ وہ حر کی لاش